अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज हक। आज का प्रोग्राम अपनी नौयत का थोड़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम है और ख़ास तौर पर आज हमारे मुखातिब दो किस्म के लोग होंगे। नंबर वन वो लोग जिनका ताल्लुक उस कैटेगरी से है जो इस्लाम को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं मुसलमानों में अंदरूनी तौर पर। और दूसरे वो लोग मुखातिब हैं कि जो इस्लाम को अ, इल्हाद की और तशकीक की और इनकार की नजर से देखते हैं और क्लेम ये करते हैं कि वो मुसलमान हैं, मगर उसका अनफॉर्चुनेटली नतीजा ये निकलता है कि वो इस्लाम से इल्हाद की तरफ यूं निकल जाते हैं कि जैसे तीर अपने जो शिकार है उसके अंदर से निकल जाता है या बाल आटे के अंदर से निकल जाता है। इस तरीके से इसको समझने की हम मुख्तलिफ तरह से कोशिश करेंगे। आप लोग स्ट्रीम को शेयर कर दें, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग इनकार हदीस और मुनकरीन हदीस के फितने में उलझे हुए हैं। ये लोग फेसबुक पर बड़े एक्टिव हैं, तो फेसबुक के ऊपर स्ट्रीम चल रही है, इनके ग्रुप्स के अंदर डालें। अच्छा, ये व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, इसको उन लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों के कमेंट्स मैं देख रहा हूं, बड़ा मादरत चाहता हूं, आज तेजी से मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि मौजू बड़ा अहम है और मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। हो सकता है मुझे बहुत सी चीजें स्किप करनी पड़े और ऐन मुमकिन है कि इसका दूसरा पार्ट भी ये आगे करना पड़े। ये आप लोग जब सुनेंगे गुफ्तगू तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। ये मौजू क्यों चुना गया? मैं देख रहा हूं आजकल लाइव स्ट्रीम्स के हवाले से, और जब इल्हाद का एक्टिविज्म शुरू हुआ है उर्दू और हिंदी में, तो हमारे देखने में ये चीज आ रही है कि बड़े लोगों ने यूट्यूब चैनल्स ओपन कर लिए हैं और कई ऐसी आईडीज और ऐसे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम्स के और मुल्हिदीन के, एथियस्ट वगैरह के चैनल पर जाकर इस अपने जोम में अपना क्लेम है कि इस्लाम का दिफा करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम का दिफा करने की। ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि गिनती में तो नहीं आते, मगर यह है कि चूंकि हमारे आम मुसलमान इस्लाम, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जात और अपने ईमान और अपनी आखरत के जज्बात से वाबस्ता होकर ऐसे लोगों के चैनल पर चले जाते हैं या ऐसे लोगों की मजलिसों में बैठ जाते हैं जनाब, बेचारों जिनको ये भी नहीं पता होता कि यार ये तो मुनकरीन हदीस है, हमें पता ही नहीं होता, और वो लोग जाके बेचारे बैठे होते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी था कि इस मौजू को थोड़ा खोल कर बयान किया जाए और इसकी हसासियत, इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको समझा जाए और जो इसके पीछे इवल छुपा हुआ है उसको समझा जाए। अच्छा, देखने में यह चीज भी आई कि ये लोग बजाहिर आपको नजर आएंगे कि देखो जनाब, इस्लाम जो है ना उसका दिफा तो हमने किया है। आहा हा हा। देखो जनाब, मसला ये है कि आपकी हदीसों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करवाई, इस्लाम की ऐसी तस्वीर पेश की कि जिसका डिफेंस मुमकिन नहीं है मुल्हिदीन के सामने और एक्स मुस्लिम के सामने। लिहाजा जरूरी यह है कि हदीस को छोड़ दिया जाए। मेरे पास भी स्टार्ट में जब स्ट्रीम शुरू की थी, एक दो छिछोरे चपड़गंजू मुनकरीन हदीस, उस वक्त तो मुझे नहीं खबर थी, बाद में मुझे पता चला कि उनके ड्रामे क्या हैं। वो हमारे पास छिछोरपंती करते अपना झुंझुना और छनकना बजाने के लिए यहां पर भी डेढ़ शाना बने थे, मगर जब पकड़े गए तो चलते बने। अब मसला यह था कि उन्होंने आकर कोशिश ये की, आमिर साहब देखें कि जनाब अगर इस्लाम का दिफा करना हो तो क्या हदीसों से पीछा ना छुड़ा लिया जाए? क्योंकि अगर हदीसों से पीछा छुड़ा लिया जाएगा तो 80 से 90% हमारे जो मुल्हिदीन और जो एक्स मुस्लिम एतराजात करते हैं वो तो जनाब हल हो जाएंगे। अच्छा, मैंने उस वक्त सोचा कि यार ये शायद नेक नीति की वजह से कह रहे हैं, मगर बाद में पता चला कि ये पूरे दिनों के हैं, ये जितने ऊपर हैं उससे ज्यादा जमीन के अंदर हैं डेढ़ क्षण। तो अच्छा, याद रखें, आप ऐसे दुश्मन को बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं या उसको पकड़ सकते हैं जो खुल के आपके साथ दुश्मनी करे। मुनाफिकीन के साथ टैकल करना और उनको डील करना इसलिए मुश्किल था कि वो लोग डिस्गाइज करते थे, मेकअप करते थे, कॉस्मेटिक्स करते थे, बजाहिर आपके सामने ऐसे आते थे कि जनाब इनसे बेहतरीन ईमान वाला और मुसलमान है ही कोई नहीं।
اور قرآن میں تو ان کا اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کے ظاہری اعمال آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، آپ کہیں گے یار ہو ایسی نمازیں تو ہماری بھی نہیں ہیں، اور ایسا علم اور ایسی محبت تو ہماری بھی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، اب کرتے پتہ کیا، نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ نعرہ لگائیں گے، دیکھیں جی دیکھیں جناب، کان کھول کے سن لیں، عامر حق صاحب اور جناب فلانا صاحب اور جناب فلانا صاحب کان کھول کے سن لیں. جی جناب کیا کہتے ہیں؟ کان کھل گئے، آنکھیں بھی کھل گئیں، بتائیں کیا کہتے ہیں جناب؟ کہتے یہ ہیں کہ اسلام صرف اور صرف قرآن کا نام ہے جناب. اگر مسلمانوں کے مسائل کو حل آپ نے کرنا ہے تو قرآن کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کی طرف. اب عام مسلمان بیچارہ سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچے گا یار بات تو پتہ کی کر رہا ہے، کہہ تو یہی رہا ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن میں سر مسئلے کا حل ہے، قرآن کو چھوڑ کر امت بھٹکی ہے. جی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر. یار بات تو بڑی پتہ کی کر رہا ہے. اب عام مسلمان کو پتا نہیں کہ سجی دکھا کر کھبی ٹھوک رہا ہے. ہاں، وہ چورن وہ بیچ رہا ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ. ہمارے عام مسلمان بےچارے چلے جاتے ہیں، جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے چینلوں کو بےچاروں کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اور یہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایکس مسلم کے ساتھ جا کے ان کے چینلز پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کی واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ان سے پوچھو تو صحیح ان کی رائے کیا ہے حجیت حدیث پر، سنت پر ان کا موقف کیا ہے. اب یہ بڑے بڑے مسائل کا اپنا ٹیڑھا سا منہ بنا کر کاسمیٹکس اور میک اپ کر کے ایک ایسے مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسئلے جو اسلام پر اعتراضات اٹھتے تھے ان کا حل ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے کہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرے اور یہ سوچنا شروع کرے کہ حقیقت غائب ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوتا. اچھا، پھر ایک اور میرا انٹریکشن ہوا منکرین حدیث کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ، جن کو میں نے دیکھا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کی بدنامی کا سب سے بڑی وجہ جو 2001 کے بعد بنی ہے وہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی. اور ٹیررزم جتنا کیا ہے، جتنے گروہ ہیں دیکھیں، وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث سلفی اور حدیث کے ساتھ متمسک اور معلق رکھتے ہیں، یعنی انٹیکٹ رکھتے ہیں حدیث کے ساتھ. تو جناب دیکھیں جتنی دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہے وہ تو حدیث کے ماننے والوں کی طرف سے ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے حدیث کو ترک کر دینا چاہیے. کہتے ہیں جی یہ سارے مسئلے یہاں سے آتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی تنہا اور ایک وحد وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حدیث کو پکڑا ہوا ہے اور سنت کو پکڑا ہوا ہے. جس دن مسلمان سنت اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی طرف پلٹ آئیں گے، ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ مقدمہ رکھنا ضروری تھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کس حساس اور کتنے کریٹیکل ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ شوگر کوٹڈ نریٹو ہمارے معصوم اور عام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی کمپلیکس کا شکار ہیں. وہ کمپلیکس کیا ہے، ذہنی عذر کیا ہے، وہ جسٹیفیکیشن اور ایکسکیوز کیا ہے جو ان کے مائنڈ کے اندر ہے. وہ ایکسکیوز یہ ہے ان کے ہاں کہ یار دیکھو ویسٹ اتنی ترقی کر رہا ہے، مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں قرآن کو نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا، دوبارہ سے اس کے ویوز کو ری رائٹ کرنا ہوگا، ریویو کرنا ہوگا. تو وہ گویا قرآن کے اس اعجاز کو اور اس کی روحانیت کو اور اس کی مرکزیت کو اور اس کی اساسیت کو اکھیڑنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ دیتے ہیں جناب نہیں، عقل جس چیز کو نہیں مانتی یا سائنس جس چیز کو نہیں مانتی یا فلسفہ اور منطق جس چیز کو نہیں مانتی، جناب ہم نہیں اس کو مانتے. اب وہ حدیثوں کے اندر ہو تو حدیثوں کا تو ویسے انکار کر بیٹھے، اور اگر قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز کا مل جائے تو اس کی تعویل باطل اور بعید کرتے ہیں. ماضی کے اندر یہ کام قرب تابعین کے زمانے کے اندر معتزلہ کرتے رہے. ان کو ریشنلسٹ موومنٹ کہا جاتا تھا. ان کی جڑ کس طریقے سے سنت اور قرآن کی بنیاد پر منجی ٹھوک کے رکھ دی، چاہے وہ کتنے بڑے سیاست اور اثر و رسوخ کے ساتھ آئے تھے. وہ آپ کے سامنے اگر کوئی جدید دور میں دیکھنا چاہتا ہے وہ سیریز دیکھ لے، الامام آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گی. اس کے علاوہ کئی لوگوں نے منجی ٹھوکی، تسلی کی. نمبر 1. اس کے بعد جو دور آتا ہے
وہ آپ کو قریب کے اندر ایک دور نظر آتا ہے جو کہ نیچری فرقہ اٹھا تھا. اس کے بانی مبانی جناب نام نامی اس میں گرامی سر سید احمد خان صاحب، جن کا بھی ریسنٹلی 75th برتھ ڈے کے اوپر، انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر نوٹ ایک اسپیشل پاکستان کے نیشنل اسٹیٹ بینک نے شائع کیا ہے، جس میں سر سید احمد خان صاحب کی بھی فوٹو ٹھوک دیا بیچ میں. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ آزادی تحریک کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا نہیں تھا یہ علیحدہ بات ہے، مگر وہ پاکستان کے اوپر ان کی نوٹ کے اوپر پہلے ایک نہیں ہم سے برداشت ہو رہے تھے، انہوں نے 4 اور ٹھوک دیے جی. یعنی پہلے ایک ہمیں گھورتے تھے، اب 4 گھور رہے ہیں. تو کوئی نہیں، گھورتے رہیں، ہمیں تو اس سے مسئلہ نہیں. نوٹ پر پورے پاکستان کی فوٹو لگا دو، ہاں تو پیسے کی قدر و قیمت تو نہیں بڑھ جائے گی، پیسہ تو نیچے جا رہا ہے، بیڑا گرک تو ہو گیا اکانومی کا. خیر بہرحال، اب یہ 2 چیزیں آپ نے سمجھنی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں رکھا. انکار حدیث روڈ ٹو ایتھزم. انکار حدیث کس طریقے سے الہاد کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ ٹاپک کیوں رکھا. کان میری طرف، توجہ میری طرف. میں ابھی سوال پوچھتا ہوں آپ سے، اور آپ نے کمنٹس کے اندر جواب دینا، جو میں سمجھتا ہوں سمپل ہے. سمپل 2+2=4 سے بھی آسان ہے. وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ڈاکٹر کسی بیماری کو ڈائیگنوز کیسے کرتا ہے؟ سوال یہ ہے. بیسک پروسیجر کسی ڈیزیز کو ڈائیگنوز کرنے کا کیا ہے؟ کوئی نیچے کمنٹس کے اندر لکھ دے، ذرا بتا دیں جلدی سے. لائیو سیشن ہے تو میں ذرا آپ لوگوں سے پوچھ کے چلنا چاہتا ہوں. بتا سکتا ہے کمنٹس میں؟ ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا کوئی. ایگزیکٹلی یہ آ گیا. ٹھیک ہے. البیضا اور علینا سسٹر نے بھی دے دیا. سمپٹمز یہ دیکھیں، سمپٹمز. ٹھیک ہے جی، سمپٹمز یہ آ گیا. زبردست ہو گیا. اب آپ نے توجہ کر لینی ہے، زبردست جواب آ گیا. تھینک یو. سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ سمپٹمز ہوتے ہیں وہ اثرات، وہ ایفیکٹس جو ایکسپریس کرتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا چینجنگ ہے. سمپٹمز. ٹھیک ہو گیا. الہاد ایک بیماری ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے یا کیا بعید ہے کہ اس بیماری کے کچھ سمپٹمز ہوں؟ اب آپ میرے پوائنٹ کو پک کیجئے گا. چونکہ الہاد ایک بیماری ہے، اس کے ڈیفرنٹ ملٹیپل سمپٹمز میں سے ایک سمپٹم ہے انکار حدیث. یہ اس بیمار کے اندر پائی جانے والی وہ سمپٹم ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ یہ بندہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے اور یہ ترک کرے گا اسلام کو. یہ سمپٹمز ہیں. ایک کتاب ہے جو میں ریکمینڈ نہیں کرتا، مگر اس میں کئی واقعات میں نے ان ملحدین کے پڑھے جنہوں نے اسلام چھوڑا. ان میں سے ایک بڑی ریشو، بڑی تعداد ان ملحدین کی تھی جنہوں نے اسلام چھوڑا، جن کی بنیاد اور جڑ یہ پڑی تھی کہ انہوں نے سنت کا، حدیث کا انکار کر دیا تھا. اور سنت اور حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں وہ سکیٹرڈ ہو گئے، اور ان کے ذہن میں شبہات چونکہ حدیث پر پڑے. چونکہ دیکھیں، آپ دین کے ایک ماخذ کو مشکوک کرتے ہیں تو دوسری سیڑھی تو خود بخود ٹوٹ جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک چین ہے، چین کے اندر مختلف ناٹس بنے ہوتے ہیں، لاک لگے ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام کو کہا تھا عروۃ الوثقی. یہ وہ کڑی ہے جو کڑی ایک کو دوسرے سے ملاتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے. اچھا، جیسے ہی ایک کڑی ٹوٹتی ہے دوسری کڑی آٹومیٹکلی اس میں سے نکل جاتی ہے. اسی طریقے سے سننا ہے. سننا کو ترک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے میرا یہ ایکسپیرینس ہے اور میری آبزرویشن ہے کہ انکار حدیث گریجولی انکار قرآن اور انکار اسلام کے اوپر منتج ہوتی ہے، ایونچولی وہاں پر لاسٹ کرتی ہے، اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. میں چونکہ خود الہاد کے بارڈر پر گھومتا رہا اور تشکیک کی وادیوں میں بھٹکتا رہا اور اندھیروں میں دھکے ٹھوکریں کھاتا رہا، اور کئی ایسی محفلوں کا میں گناہگار سا شاہد رہا، عینی شاہد، اور کچھ تجربے کیے، تو اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام سے دور جانے میں اور الہاد کی طرف بڑھنے میں ایک بنیادی کردار
حدیث اور سنت کے تشریعی اور آئینی کریکٹر میں، یعنی اس کی لیجسلیٹو باڈی میں جو چیز شک پیدا کرتی ہے وہ آپ کو ٹریگر کرتی ہے کہ آپ قرآن کے اوپر بھی سوالات اٹھائیں. یہ چیز ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا جو میں بتانا چاہتا تھا کہ آج اس موضوع کا میں نے یہ انتخاب کیوں کیا کہ انکار حدیث الہاد کی ایک روڈ پر ہے، اس کا سمٹم ہے. بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کی، اور یہ بات میں نے اس کتاب کے اندر پڑھی کہ بڑی ایک ریشو اور تعداد ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا، اس کی سٹیجز یہ تھیں کہ ہم نے حدیث کا پہلے انکار کیا نیک نیتی سے. توجہ جناب، کیا پوری نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم اسلام نہیں چھوڑ رہے، ہم اسلام کو جو چیزیں مشکوک کر رہی ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں. آئے ہائے، تو تھی نیک نیتی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ان کے اعمال برباد ہو گئے، گمان تو یہ کرتے تھے کہ ٹھیک راہ پر چل رہے ہیں، مگر ان کے اعمال خسارے میں گئے اور وہ یہی سوچتے رہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. بڑا غرق ہو گیا. قرآن نے ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا. خیر، نقشے میں آگے آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا. پہلا پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا، سمٹم کو سمجھنا یہ بڑا ضروری تھا. نیک نیتی کے ساتھ، اسلام کی حمایت کے ساتھ، اسلام کے جذبے اور محبت کے ساتھ تو آپ کو کہتے دکھیں گے اصل اسلام تو ہمارے پاس ہے، حدیثوں نے تو اسلام کی بدنامی کروا دی، سارے سوالوں کا جواب قرآن کے اندر ہے. تو گویا یہ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کی تنقیص تحقیر کرتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ ہمارے بارے میں یہ چیز بات کرتے ہیں. افسوس. خیر، وہ تو میں آگے پردہ چاک کروں گا چیزوں کو سمجھانے کے لیے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے ٹرمنالوجی کے اعتبار سے جو آپ نے سمجھنی ہے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. عام طور پر منکرین حدیث جو ہیں اپنے آپ کو قرآنسٹ اور اہل قرآن کہنا پسند کرتے ہیں. ہم قرآنسٹ ہیں. یاد رکھیں، منطقی طور پر یہ ان اپروپریٹ یا ان اپروپریٹ ڈیفینیشن ہے. ان اپروپریٹ ڈیفینیشن یا انکمپلیٹ ڈیفینیشن. منطق کی زبان میں اپروپریٹ یا ڈیفینیٹ یا پریسائز ڈیفینیشن کہتے ہیں حد تام، ایسی حد، ایسی ڈیفینیشن جو آپ کو دوسری کیٹیگری سے یا ایکسٹرنل کیٹیگری سے آپ کو ممتاز کر کے ڈیفرینشیٹ کر کے سامنے رکھے. یہ اپنے آپ کو اہل قرآن اور قرآنسٹ کہتے ہیں. یاد رکھیں، جب یہ اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں تو مراد کیا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن سے فیصلے چاہتے ہیں. وہ تو ہم بھی چاہتے ہیں، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں. تو آپ میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ یہی ایک illogical ڈیفینیشن ہے جو انپروپریٹ ہے، انکمپلیٹ ہے، جو ان دونوں میں، ہم دونوں میں فرق نہیں کرتی. ان کی اصل جو ان کے لیے جو اصل نام ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے منکرین حدیث یا منکرین سنت کا انکار کرنے والے یا حدیث کا انکار کرنے والے. ابھی حدیث اور سنت پہ میں بیسک بات کروں گا کہ ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ان کے لیے صحیح نام جو ہے وہ منکرین حدیث ہے، قرآنسٹ اور اہل قرآن نہیں. جو لوگ ان کو قرآنسٹ اور اہل قرآن کہتے ہیں وہ غلطی پر مبنی ہے. ہاں، جانے انجانے میں یا انویلنگلی وہ بات کر دیں انٹینشنلی تو الگ بات ہے، مگر نہیں کہنا چاہیے. یہ منکرین حدیث اور منکرین سننا ہے. پوائنٹ نمبر 2. تیسری چیز یہ ہے کہ اس موضوع رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے کہ جتنا وہ اپنے ماضی سے قریب تر ہوتے جائیں گے محفوظ ترین ہوتے جائیں گے. محفوظ ترین. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. میں آگے کچھ آیتیں بھی رکھوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے کیا چیز تھی. پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ آپ نے سمجھنا یہ ہے، قرآن ایک کتاب تھی. یہ کتاب آسمان سے نازل ہو کر ایک کتابی شکل کے اندر ہم تک نہیں پہنچی، یعنی کتابی شکل میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک پیغمبر پر نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک پیغمبر پر. جب اس پیغمبر پر نازل ہوئی تو اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تعبیر، تعویل، تشریح، تفسیر، توضیح، تبیین کر کے ہمارے سامنے ایک زندگی گزار کر گئے. جب تک ہم قرآن کی اس بیان کردہ عملی تفسیر کو نہیں سمجھیں گے اور اس سے نہیں جڑیں گے، واللہ قرآن کی مرکزیت ثابت نہیں ہو سکتی. اگر مسلمانوں کو متحد اور متفق کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھنے کے لیے امت کو سننا کی طرف واپس لے جاؤ.
آپ واپس اتحاد کی طرف چلے جاؤ گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. یاد رکھیں اسلام اور جتنے نبی آئے ہیں وہ سب کیا کرتے تھے, گزرے ہوئوں کی تعلیمات میں بدعات اور آنے والوں کے اضافے, یعنی پچھلوں کی بدعات اور اگلوں کا غلو, اس دوران میں وہ بیلنس پیدا کرتے تھے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو سنیے گا. کیا کرتے تھے نبی؟ پچھلوں کے بارے میں غلط فہمیاں اور آنے والے وقت کے لیے غلو, آنے والے وقت کے فتنے, ان کے درمیان بیلنس پیدا کرتے تھے. جو صحیح اپروچ ہے وہ قائم کرتے تھے, جس کو کہتے ہیں توازن. اسی لیے کتاب کے ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے میزان بھی نازل کیا تھا. میزان کیا کرتا ہے؟ بیلنس کرتا ہے کہ کیا چیز کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے, اس کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا دکھ یہ ہوا کہ جہاں مسلمان ایک الگ ایکسٹریم پر نکل گئے کہ من مانی تفاسیر, تفسیر بالرائے, اسرائیلیات, بزرگ بابوں کے قصے, مولاناؤں مولویوں کے فتوے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہیں, ان کو اپنے دین کا حصہ بنانا شروع کر دیا. وہیں ایک ایکسٹریم یہ نکلی کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ تاریخ, تفسیر اور علماء کی آراء اور فتوے خود ساختہ, جن کی قرآن سنت کی بنیاد نہیں تھی, ان کی بنیاد کے اوپر احادیث اور سنت کو بھی ریجیکٹ کر کے پیچھے چلے گئے اور اسلام کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے افراط و تفریط کا مسئلہ اس وقت مسلمانوں میں. ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے اور ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ امت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ بیلنس ہے. یعنی ایک طرف اس قدر اسلاف کی باتوں پر لپکے کہ قرآن نے نقشہ کھینچا تھا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارہ نے اپنے ربیوں, پادریوں, پنڈتوں کو خدا کی جگہ پر رکھ دیا تھا کہ یحرمون ما یحرم, وہ بھی اس کو حرام کہتے تھے جس کو وہ حرام کرتے تھے, اور جس کو وہ حلال کہتے تھے حلال کرنے لگے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کو شرک کی قسم میں سے رکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے علماء کی بلا دلیل کے, بلا ثبوت کے بات کو ماننا, کس طریقے سے یہ ایک افراط و تفریط کا شکار ہوئے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس طرح کے کچھ سر پھرے جنہوں نے حدیث کا انکار کرنا تھا, وہ جناب ان کو بنیاد بنانے لگے. دیکھو جی فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہے, فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے, فلاں سیرت کی کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں حدیث میں یہ, ابھی میں سمجھاؤں گا آپ کو فرق کہ کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے. انہوں نے ایک ایکسٹریم اور ہی گڑھ لی. نہ پیروی کیس نہ فرہاد کریں گے, ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے, ہم کھوتا ہی کھو میں ڈال دیں گے, ہم بھینس پانی میں گھسیڑ دیں گے, ہم بھینس کے آگے بین بجانا شروع کر دیں گے. واہ جی واہ. یعنی انہوں نے تو جو کیا یک نہ شد دو شد, بیڑا غرق ہر دم شد. انہوں نے تو ادھر چلے گئے اور آپ لوگ ادھر چلے گئے. اس میں بیلنس کیا تھا؟ بیلنس یہ تھا کہ قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لینز اور آپ کے عمل اور آپ کی تفسیر اور آپ کی تبیین کے ذریعے سمجھا جاتا, جس کے وہ حقدار تھے اور جس کی ذمہ داری ان کو اللہ نے دی تھی. آگے آتے آ جائیں گے. تو تیسرا پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کو, کس طریقے پر اس ایکسٹریم کے اندر مسلمانوں کو ہوش کے ساتھ بیلنس پیدا کرنا ہے, نہ کہ ایکسٹریم رویہ. یاد رکھیں یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں اور دونوں سے خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اسلام کی حدود پھلانگ نہ جائیں. چاہے سننا کے علاوہ کسی کو اللہ کے رسول کی جگہ پر رکھنا ہو, یا اس کے علاوہ پیچھے بھٹک جانا ہو کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا جائے. یہ بیلنس. چوتھا پوائنٹ, حدیث اور سننا کے فرق کو سمجھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں جب فرقہ واریت سے باغی ہونا شروع ہوا تھا اپنی ٹین ایج کے اندر ہی, کیونکہ میں نے زندگی کے مختلف فیز ہیں, تو اس فیز میں جب میں نیا فرقہ واریت سے باغی ہونا شروع ہوا تھا تو میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا تھا یار یہ اہل سننا اور اہل حدیث میں فرق کیا ہے. تو میں نے اس پہ جب غور کیا تو میں نے کہا یار حدیث موٹی موٹی, یہ میں آپ کو عوامی جٹکی بات بتانے لگا ہوں, یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں زبان سے آپ کو مقدمہ سمجھا رہا ہوں. آج بات تھوڑی ہوگی لمبی, اور کیونکہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو رکھنا ضروری ہے, اور میں چاہ رہا ہوں ونس اینڈ فار آل اس کے چند اصولوں کو ہم طے کر دیں. ہاں جو چیزیں کچھ باقی رہ جائیں گی, کبھی موقع ملا اس کو رکھ لیں گے, یا کسی نے سوال کیا تو اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. حدیث اور سنت. زبیر علی زئی صاحب جو کہ وفات پا چکے ہیں, ان کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جو ماہنامہ, کیا نام ہے اس کا, الحدیث, حضرو اٹک سے شائع ہوتا تھا, وہ میں نے لگوایا ہوا تھا اور میں پڑھتا تھا. وہ اس میں ایک آرٹیکل میں نے کافی سال پہلے میری نظر سے گزرا,
اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے حدیث اور سنت میں جس بندے نے فرق کیا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. گو کہ زبیر علی زئی صاحب کی اپنی تحقیق ہے, ایک بڑے عالم دین ہے, مگر حدیث اور سنت کا بنیادی اصطلاحی لغوی فرق تو واضح ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, مگر یہ ایک جگہ پر تھن لائن ہے جہاں یہ جدا نہیں بلکہ مل جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان میں قدر مشترک بھی ہے اور قدر مفترق بھی ہے. یعنی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں سنت حدیث سے نکل جاتی ہے اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں حدیث سنت سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں آسان لفظوں میں علمی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی, اور نہ میں کوئی عالم ہوں, تو میں جٹکی سی بات آپ کو کروں گا. حدیث کسے کہتے ہیں؟ موٹی سی بات. حدیث کہتے ہیں, یہ میں آپ کو موٹی بات بتا رہا ہوں مگر آپ کو آگے سمجھاؤں گا کہ منکرین حدیث کا اصل بچاروں کا مسئلہ کیا ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ موٹی بات, جو اللہ کے رسول نے کہا اس کو کہتے ہیں حدیث. ٹھیک ہے, اور سنت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے کیا. ٹھیک ہے, تو جو کہا وہی تو کیا, اور جو کیا اسی کا حکم دیا. سمپل سی بات. یعنی حدیث اور سنت کو جٹکے انداز میں سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, مگر تھوڑا ڈیٹیل میں چلتے ہیں. حدیث کے ساتھ سب سے بڑی جو غلط فہمی پیدا ہوئی منکرین حدیث کو, جس وجہ سے انہوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حدیث کی کیٹیگرائزیشن کو سمجھ نہیں سکے. میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کہ میں نے زندگی کے اندر جتنے منکرین حدیث کے ساتھ بات کی ہے, واللہ جتنے میرا انٹریکشن پرسنلی ہوا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, میں اپنی ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں, میں نے 99% منکرین حدیث کو اصول حدیث سے جاہل پایا ہے. یعنی ایسے ہے کہ ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں جبکہ اس کا علم ہی نہیں ہے. حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس کا علم بھی نہیں ہے. او ہو تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ صرف سنا کے کچھ کیچی گلیمرس اٹریکٹیو ٹرمز ہیں, ان کی طرف لبک پڑے اور پڑا نہیں تھا, بیس نہیں تھی, اسلام سے دور ہو گئے. تو میرا تو کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا جس کو اصول حدیث کی بیس بھی پتا ہو, قطع نظر اس سے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ تاکہ میں اب آپ کو بتا سکوں. حدیث عام طور پر منکرین حدیث اور عام مسلمانوں کے نزدیک اس بات کو کہا جاتا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. واہ بھائی واہ, اب یہ کتنا بڑی غلط فہمی ہے. یعنی حدیث کیا ہے؟ جو حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے. یعنی بخاری شریف میں جو لکھا ہے وہ حدیث, مسلم میں جو لکھا ہے وہ حدیث, ابن ماجہ میں جو لکھا ہے حدیث, الغرض کتب ستہ یا اس سے بعد کی جتنی کتابیں ہیں ان میں جو لکھا ہے وہ حدیث. بہت خوب, بہت خوب. جبکہ تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھتے تو پتا چلتا کہ ایک ہے حدیث, اس حدیث کی کیٹیگری ہے, ایک ہوتی ہے مرفوع متصل, ایک ہوتی ہے موقوف, اور ایک ہوتی ہے مقطوع. یعنی حدیث کے اندر بھی کیٹیگرائزیشن ہے. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو. موقوف کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی بات کو. مقطوع کسے کہتے ہیں؟ تابعی کی بات کو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو حدیث اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت سمجھ کے اور اسلام کا حصہ سمجھ کے اس کے اندر جو غلط رتب و یابس لکھا تھا اس کا انکار کرنے کی وجہ سے مطلقاً مجموعہ حدیث کا انکار کر دیا. او ہو یہ تھی غلطی ان کی. ہوا یہ کہ ملحدین اور ایکس مسلمز بہت سی ایسی روایتوں کو حدیث کی کتابوں میں سے نکال کر پیش کرتے تھے جو اصلاً رسول اللہ کا قول ہی نہیں تھا, اور یہ بےچارے فرق ہی نہ کر سکے اور یہ سمجھا کہ گویا اس کے اوپر حدیث کا لیبل لگا ہے تو اللہ کے رسول کی بات ہوگی. ایسی غلط بات اللہ کے رسول کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ہم حدیث کی حجیت کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ جان چھوٹے, ہاتھ صاف کیے, جھاڑ کے آگے بڑھے. یہ تھا مسئلہ. اگر انہوں نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوتا تو اس کی بنیادی ٹرمنالوجی کے اوپر یہ تقریباً 60 سے 70% اعتراضات کو خود اصطلاح کی بنیاد کے اوپر اور تحقیق کی بنیاد کے اوپر رد کر سکتے تھے. ابھی میں تو آگے گیا ہی نہیں, میں نے تو اپنا سند کے اعتبار سے بنیادی بات کی ہے. حکم کے